Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और कुछ लोग परेशान भी होंगे क्योंकि वक्त ही ऐसा है। लेकिन इस वक्त में अल्लाह ताला से अपने राब्ते अच्छे रखें तो हर वक्त दोस्तों गुजर जाता है। और दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगी कि मैं उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ बोलती हूँ जो ख़ुद सरेआम अपनी इज़्ज़तों को नीलाम करती हैं और ख़ुद सरेआम गुनाह करती हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना इस पे एतराज़ करते हैं मेरे वीडियोस पर कि जी आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप इज़्ज़त नहीं रख। बल्कि एक खातून ने तो ये यहाँ तक कहा कि मैं तो आपकी पहले बहुत इज़्ज़त करती थी, अब मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करती। ये मोमना इकबाल और नबिया वगैरह के जो केस पर हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कोशिश करती हूँ हमेशा कि लाइट अंदाज से जब हम कपल की शक्ल में आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि लाइट अंदाज में ऐसी औरतों पर बात करनी चाहिए जो खुद को नंगा खुद सरे बाजार करती हैं। बात उस औरत की नहीं करनी चाहिए जो छुप के उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए या बाय चांस हो जाए या आदतन वो गुनाह ना करती हो या छुप छुपा कर। जो सरेआम खुद गुनाह करते हो ना, उनकी गुनाह को बताना चाहिए, बल्कि उसकी मजम्मत करनी चाहिए ताकि बाकी भी औरतें इस चीज़ से बचें। और ये एक चीज़ कोई अच्छी नहीं है जिसको प्रमोट करना चाहिए। और औरतों की इसी सोच ने, मुझे तो ये लगता है कि मोमना इकबाल के कोई रिश्तेदार हैं जो कमेंट्स बॉक्स में आकर जो है ना इस तरह की बातें लिखते हैं, क्योंकि सब ने जाली आइडियाँ बना रखी हैं यूट्यूब पर भी। हर 2 नंबर जो बंदा होता है ना दोस्तों, उसने टिकटॉक की भी जाली आइडियाँ बनाई होती हैं, इंस्टा की भी बनाई होती हैं, और यूट्यूब पे भी बनाई होती हैं, ताकि वो जो ना जाल साजी करता रहे। उसमें इतनी ज़रूरत ही नहीं होती कि वो अपनी असल आईडी से कोई बात लिख सके। बात तो ये है ना कि अगर हक सच की बात करना चाहता है अपनी असल आईडी से लिखे। मैं तो अपनी असल आईडी से अगर किसी को लिखना हो कुछ अच्छा बुरा तो अपनी असल आईडी से लिखती हूँ। हमेशा जो होता है ना 2 नंबर बंदा, वो छुप के वार करता है। बुज़दिल दुश्मन जो है ना छुप के वार करता है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए पाकिस्तान की औरतों के ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी औरतों के भी मैं आपको दिखाऊंगी रूप। सबसे पहले मैं मैं बता चुकी हूँ कि जो ख़वातीन मेरी इज़्ज़त नहीं करना चाहती ना करें, जो आदमी भी नहीं करना चाहते ना करें, क्योंकि हर इंसान का मामला ना अल्लाह के साथ है। अगर कुछ मर्द या कुछ ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर इन औरतों पे हम बात कर रहे हैं और उसमें उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, हल्के अल्फाज में उनकी अलित्र पोला भी कर रहे हैं, तो उन औरतों को बड़ा बुरा लग रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि उन औरतों में भी खुद डिफेक्ट है और वो औरतें भी इस बुराई को अच्छा समझ रही हैं जो कि हम उनके ऊपर सरजनिश कर रहे हैं, मोमना इकबाल जैसी औरतों पर, या जो भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके बेहुदा और गंदे ड्रामे करते हैं सिर्फ व्यूज़ की खातिर। तो हम उनकी छितरौल करते रहेंगे, चाहे आप बुरा समझें चाहे अच्छा समझें, क्योंकि इंसान वही अच्छा होता है जो सही बात करे, हक की बात करे। व्यूज़ के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में नहीं नहीं, हमने गलत लोगों को खुश नहीं करना। हमने वही बात करनी है जो कि हक की बात है। लोगों को खुश नहीं करने आए हम यहाँ पे, ठीक है ना। हक की बात करेंगे, 2 नंबर को 2 नंबर ही कहेंगे, अच्छे को हम अच्छा ही कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इस पर भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें जो हैं बड़ी बातें करेंगी। अभी 13 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक कॉन्सर्ट हुआ, ठीक है, बिलाल सईद जिसमें परफॉर्म कर रहे थे। और उनके बिलाल सईद के बारे में तो आपको पता है, बड़ी पहले भी बड़ी मशकूक बातें आती रही हैं, उनके ऊपर स्कैंडल बनते रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो बहुत पहले ये भी कहा कि ये जो है ना बंदा ही नहीं है, ये कोई बस समझ नहीं क्या है, कोई दरमियान में कोई चीज़ है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत बातें की। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जो नंगी औरत है, सानिया इकबाल या साहिरा इकबाल, जो भी इसने नाम बताया है, इसको जफ्फी डाल के खड़ा है बिलाल सईद, शैतान आदमी। ये याद रखें दोस्तों, जो भी लोग अपने जिस्म पर टैटू बनवाते हैं ना, ये एक औरत बकरा खाती हुई जिसको लोग औरत समझ रहे हैं, ये भी एक कोई ख्वाजा सरानुमा है और सारे सब कुछ मसनूई है। इसके बाल मसनूई, नाखून मसनूई, हर चीज़ मसनूई। इसको भी लॉन्च किया गया है दजाली एजेंडे पर ना, तो ये भी दजाली एजेंडे पर है ये जो बिलाल सईद है। तो इस नंगी औरत को स्पेशल ये अपने साथ दरअसल लेके आया है। हकीकत ये है
کہ جیسے جب ڈال کے اس کو کھڑا ہے یہاں پہ، تو آپ کو کلیئر اس کی تصویر نظر نہیں آ رہی اس عورت کی، جس کو ننگا چھوڑا ہے اس نے گھٹیا قسم کی، میرے خیال میں پبلسٹی کے لیے، تاکہ اس کا یہ کنسرٹ مشہور ہو جائے۔ دیکھیں نا ان کی شکلوں پہ لعنت ہے۔ بلال سعید کی شکل کسی پرانی جادوگرنی سے ملتی ہے جو جادو کرے گی اور نکال لے گی۔ اب دوسرا ویڈیو اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ پٹھان ہیں، لڑکیوں کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرا رہے ہیں۔ حالانکہ پٹھانوں کو لوگ غیور قوم کہتے ہیں، لیکن دوستو اب پٹھانوں میں بھی ایسی ایسی عورتوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کا بھی میں آگے جا کے اور بھی دکھاؤں گی آپ کو، کہ غیرت نامی چیز تو اب ہر جگہ سے تقریباً دوستو ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کے جو ہے نا پیروکار، انہوں نے پوری پری پلان جو ہے نا منصوبہ کر لیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جادوگرنی ٹائپ بلال سعید، اس نے یہ ننگی عورت بلا کر یہ سوچا کہ میرا کنسرٹ جو ہے نا بڑا مشہور ہو جائے گا، ساتھ اس نے اداکارہ کو ساتھ کھڑا کر لیا، وہ اس نے بڑا ایسے فیل کیا برا۔ تو دوستو حقیقت یہ ہے کہ ان جیسی عورتوں پر بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ میں اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گی کہ مومنہ اقبال اور اس طرح کی عورتوں پر جو دانش مند لوگ ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تو آپ جیسے لوگ، آپ میں کافی خواتین ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں جو ناراض ہو جاتی ہیں ایسی باتوں پر کہ جی آپ کی عزت میں نہیں کروں گی، ابھی تم نہ عزت کرو بی بی، تمہارے سے کیا تم سے عزت کرا کے کیا کرنی ہے میں نے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو حق کی بات کریں گے، ننگی عورتوں کا ساتھ ننگی عورتیں دیں گی جو چوراہے میں آ کے بالکل الف ننگی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، الف ننگا جسے کہتے ہو جانا، ٹھیک ہے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ریالٹی سے۔ ایک چوک میں آ کے عورت کپڑے اتار دے اور آپ کہیں کہ نہیں اس کی بات نہیں کرنی، نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے نا، عورت کی بات کر رہے ہیں آپ، عجیب و غریب شکلیں، الومناٹی قسم کے یعنی کہ سٹائل، تو پھر وہ میرے دل سے اتر گیا۔ حالانکہ مجھے ایز اے سنگر اس کے ایک دو گانے پسند تھے۔ اچھا جی، اس نے کنسرٹ کیا، پھر وہاں اس نے ایک فنکارہ کو بلا کے، یہ دیکھیں ساتھ کھڑا کر لیا اس کو، وہ بڑا یعنی کہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی، عجیب و غریب حرکتیں یعنی کہ یہ خود بھی کر رہا تھا اس کنسرٹ میں۔ تو دوستو اس شام کو بارش بھی ہو گئی تھی لاہور میں، تو جناب علی لاہور میں جب بارش ہوئی تو وہاں پہ دیکھیں عام آڈینس بھی آئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے درمیانے طبقے کے لوگ بھی کنسرٹ دیکھنے آئے ہوتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس تو ہوتی ہے وہاں آئی ہوئی ہوتی ہے، سب آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں کہ یہ لڑکی جو ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے اور یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اتنی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں پہلے کہ یہ کیا دکھا رہی ہے، میرے جسم میری مرضی والی، اور بھرے مجمع میں آپ کو پتہ ہے نا کنسرٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئی اور وہاں یہ کیا ڈانس کر رہی ہے، کیا اس نے ننگے ادھورے کپڑے پہنے۔ بی بی تو یہ شرٹ بھی اتار دیتی تو زیادہ اچھا تھا تیرے صحت کے لیے، کیونکہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قذافی اسٹیڈیم میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے جی مظلوم عورتیں پاکستان کی نا، مظلوم مجبور بیچاریوں کو آزادی حاصل نہیں ہے جی، کتنی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بھرے مجمع میں بھی کسی نے اس کی شرٹ نہیں پھاڑی، کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ جناب علی اس کا نام مومنہ اقبال کے بعد جی سونیا اقبال بھی میدان میں آ گئی ہیں، یہ سونیا اقبال ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ اقبال جو ہے نا، ان کے اقبال ہی بلند ہو، تو مومنہ اقبال کے بعد سونیا اقبال نے بظاہر کپڑے اتار کے آ گئی میدان میں، اور کسی نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے اچھرے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت نے حلوہ لکھا ہوا تھا عربی کے سٹائل میں اپنے کپڑوں پہ، تو اس کو کیا حالت کر دی تھی وہاں کے لوگوں نے، صرف حلوہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے سمجھا کوئی صورت لکھی ہوئی ہے، یہ کپڑے پہن کے پھر رہی ہے، تصویر بھی ہے ویڈیو۔ تو کیا کیا تھا وہاں کے اچھرے کے لوگوں نے نا، کہ اس کی جان باب مشکل بچی، لیکن اس ننگی عورت کو، الف ننگی عورت کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ دوستو یہ کیسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو نا، خواتین کو خاص کر، ماڈرن ہونے میں اور بے غیرت ہونے میں اور ولگر ہونے میں ایک نا بہت فرق ہے۔ ایک بندہ ہے ماڈرن، ٹھیک ہے، وہ دور تو نہیں ہے ٹوپی والا برقع پہن کے لڑکیاں باہر پھریں، یا وہ کوئی ویسے جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھی بالکل سانس نہ آئے ایسے برقعے پر۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوستو، جنہوں نے برائی کر رہی ہے نا جن عورتوں نے، ان کو اب 7 پردوں میں بھی رکھ لیں، بڑے بزرگ بھی کہتے تھے، اور اصل میں بھی ایسا ہے، انہوں نے برائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ شلوار قمیض والی عورتیں کیا کر رہی ہیں، آپ دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں، یہ پنڈ کی عورتیں یہ کیا دکھانا چاہتی ہیں۔
یہ کیا دکھانا چاہتی ہیں؟ دیکھتے جائیں آپ کہ کیا بتانا چاہتی ہیں اور کیا دکھانا چاہتی ہیں، اور کیا یعنی کہ انٹرسٹ پیدا کریں، کون سا اپنا ریٹ طے کرنا چاہتی ہیں آدمیوں سے، یہ کر کے دکھا کر کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بالی ووڈ کی ڈانسر ہوتی ہے مشہور، جو ٹائٹل سانگ پہ ڈانس کرتی ہے، وہ پوری ننگی ہو کر بھی ننگی نہیں لگ رہی ہوتی، یہ شلوار قمیض پہن کر بھی بتا رہی ہیں کہ ان کی اوقات کیا ہے، اور آئیے اپنا ریٹ کون سا طے کرا رہی ہیں جی۔ شلوار قمیض بھی ایسے لگ رہی ہے جیسی ننگی عورتیں، کیونکہ یہ اسپیشل کام ہی ولگیرٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پنڈ میں ایک عورت گزری ہے، فاطمہ جتوئی کی ماں۔ پہلے جناب علی وہ پنڈ میں اپنی یہ دیکھیں لڑکی کو بٹھاتی تھی کیمرے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور جناب علی بڑی باتیں کرتی تھی کہ بھی یہ بیٹھی ہے میری بیٹی، بہت حلال کام کر رہی ہے میری بیٹی بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور کیمرے کے آگے بیٹھی ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا ملاحظہ کریں آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ تو جی اس طرح سے میری فاطمہ لائیو بیٹھی ہوتی ہے، ساری ساری رات محنت کرتی ہے، دن کو محنت کرتی ہے، بیٹھتی ہے لائیو پر، پڑھائی بھی کرتی ہے میری بیٹی۔ آج سنڈے کا دن ہے تو تھوڑی دیر آج لائیو بیٹھی تھی تو اب پھر بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اب سب بہن بھائی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ اور جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کل رات فاطمہ کو اتنے سارے لائن آئے ہیں، جٹ آئے ہیں، بڑے بڑے دیکھیں ایسی بغیرت مائیں، اور آپ یقین کریں کہ آگے جو اس کا ویڈیو دکھاؤں گی آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ یہ دبئی اس کو بھیج کے اس کے یہ دونوں ماں باپ جو ہے اس کا ریٹ طے کرتے ہیں جی۔ یہ عورت، یہ ایسی عورتیں اب تو پاکستان میں مائیں ریٹ طے کر رہی ہیں اپنی بیٹیوں کی۔ پہلے تو آپ صرف طوائفوں کی باتیں کرتے تھے، ہیرا منڈی کی باتیں کرتے تھے، ہیرا منڈی بھی شرماتی ہوگی ایسی عورتوں کو۔ توبہ توبہ، تھارا موڈ تو خراب جی کر دوستو، پاکستان میں مائیں اب اپنی بچیوں کے ریٹ طے کرتی ہیں۔ اب آپ یہ سامنے منظر پر دیکھیں تصویر فاطمہ جتوئی کی کہ اس نے شلوار پینٹ شرٹ سب کچھ اتار دیا ہے۔ ایک طرف اس کی پرانی تصویر دیکھیں اور دوسری طرف دبئی جانے کے بعد یہ اس کی تصویر دیکھیں، اور انہوں نے قرآن اٹھائے، قسم اٹھائے کہ نہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ اور دوستو یہ دیکھیں کہ یہ کیا بغیرتی والا سین شروع ہے کہ شلوار کے بغیر دکھا رہے ہیں کہ شوٹ ہو رہا ہے عورت، اور کیسا بغیرت مرد اس عورت کے ساتھ ہے کہ شلوار کے بغیر شوٹنگ ہے جی، شلوار کے بغیر۔ یہ جی جناب علی مسلمانوں کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پنڈ کی عورت پیچھے سے جا رہی ہے، اس نے قمیض پہنی ہوئی، پجامہ پہنا ہوا، وہ پیچھے سے کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے مجھے بتائیں؟ کیا وہ ایسی چیز ہے جو وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے جو اسے چھپ نہیں رہی؟ مجھے بتائیں آپ، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں۔ تو دوستو یہ جو پیچھے ہم نے آپ کو ڈانسر دکھائی تھی ابھی قذافی اسٹیڈیم میں جو ڈانس کر رہی تھی، اس کا نام تھا ثانیہ اقبال، ٹھیک ہے، اور یہ کہتی ہے اپنے کو کوریوگرافر ہوں میں جی، کوریوگرافر۔ بہن تو کوریوگرافر نہیں، تو کوئی اور گرافر ہے، تو بھی اپنے یہاں پہ ریٹ شیٹ لگتا ہے لگوانے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ کوریوگرافر کس چیز کی ہے تو، جو اتنے کنسرٹ میں آ کے نیچے عام لوگوں میں ڈانس کر رہی ہے؟ وہ تو چلو دوستوں ایک طرف رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ مومنہ اقبال کی جو نئی ساس ہے، اب ذرا اس کا بھی ڈانس ملاحظہ کریں۔ یہ جو پیلے کپڑوں والی ہے، ہیں جی، کیا ڈانس ہے جی، شلوار قمیض پہن کر۔ لگتا ہے کہ بھی مومنہ کا جو نیا شوہر ہے نا، وہ بھی کوئی نچنیا خاندان سے ان کا کوئی تعلق ہے، مومنہ اقبال کا۔ اور ساس کو دیکھیں آپ، پیلے سوٹ پہن کے، لگتا ہے اس کے بیٹے نے بھی پیلا سوٹ اور اس کی ساس نے ایک ہی تھان لے کے نا، لگتا ہے ان دونوں ماں بیٹے نے نا سلوا لی تھی پیلے کپڑے، اور بالکل کوئی فقیر فقرا لوگ لگتے ہیں، اور کوئی ایسے تھوڑے ہوئے لوگ لگتے ہیں جنہوں نے یہ ڈرامہ اس کے ساتھ مل کر کیا، رچایا ہے۔ دوستو اور بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ جناب علی کوئی اس پر کیس کرا دیا ہے ثاقب چدر پریسی نے، مومنہ اقبال نے، کہ کوئی کینسر کے مریض ہے جی، اس کے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے کھا چکا ہے، اس نے زمین لی تھی چدر، وہ گھٹیا قسم کی دوستو اب باتیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں۔ حالانکہ دوستو اصل میں اگر یہ مجرمانہ کام ہونا تھا نا، آپ کے سامنے اس وقت بہت کرائم کی سٹوریاں اور حادثات آ رہے ہیں، ان پہ الگ سے بات کروں گی۔ اگر کسی نے واقعی سے انتقام لینا ہوتا، یہ ثاقب صاحب نے اصل میں انتقام لینا ہوتا، اصل میں اتنی دشمنی ہوتی، تو یہ مومنہ ایسے نہ پھری ہوتی۔ آپ ایک عقل مند ہیں، باشعور ہے۔ یہ ڈرامہ پی ایم ایل این نے رچایا ہے مہنگائی کو چھپانے کے لیے، اور بھی بڑے گندے کرتوت ہو رہے ہیں ان کو چھپانے کے لیے، جیسا کہ میں پہلے کہتی ہوں۔ اور دوستو آپ یہ نیچے میں ویڈیو بھی چلاتی جا رہی ہوں مختلف عورتوں کے، وہ بھی آپ دیکھتے جائیں تاکہ شرماتے جائیں
اور یہ پارٹیز جو ہو رہی ہیں نشئی پارٹیز، ٹھیک ہے، لاہور میں، اور یہ بھی دیکھتے جائیں اب جو یہ پارٹیز ہو رہی ہیں جس میں ہر طرح کا نشہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی نشے کی زد میں آ کے بہت سارے لڑکیاں چل بسی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کچھ جناب علی اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے اب یہ نا کہنے پر یہ میں مجبور ہو جاؤں گی دوستو، یہ کہنے پر کہ پاکستان میں گورنمنٹ نے لیٹرینوں تک پہ ٹیکس لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ لیٹرینوں پہ بھی ٹیکس ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنے اس وقت مظلوم اور اتنے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی سی سی ڈی والے مار رہے ہیں کسی کو، ہیں جی، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی اصول نہیں، جس کو مرضی مار دیں۔ لیکن اب ان سی سی ڈی والوں کو بھی پتہ خیر چل جائے گا، کیونکہ آسٹریلیا کے رہنے والوں کو انہوں نے مارا ہے، پاکستان کو کے رہنے والوں کو تو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ سی سی ڈی جو ہے ان کے تو فیصلے کر نہیں سکی، مومنہ اقبال کے اور باقی ایسے لوگوں کے، ہیں جی، رجب بٹ وغیرہ کو لے لے کے سارے پھرتے ہیں، ان کے تو کوئی فیصلے کر نہیں سکے، نہ انہیں کچھ کہا، لیکن مظلوم لوگوں کو مارنے میں آگے آگے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ بات کریں گے دوستوں، وہ کرائم کے پورے الگ سے میں بات کروں گی، ٹھیک ہے، کہ کیا سین ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس حکومت کو ایسا اصول بنانا چاہیے کہ قتل کا بدلہ اسی وقت خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے؟ کیا جو یہ غریبوں کے کاروبار خراب کر رہے ہیں، جو یہ مظلوم لوگوں کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیتے جی لوگوں کو مار رہے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے یعنی کہ بل ٹیکس، ٹھیک ہے، جو گیس آتی نہیں سارا دن اس کے بل، ٹھیک ہے، پھر بجلی کے ڈبل بل، پانی کے اوپر ڈبل ٹیکس، جو کہ یہ کوئی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پانی بھی یعنی کہ ان کے مرضی کے مطابق آتا ہے، یہ بھیجیں یا نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، جب بھیجیں تو بھیجیں، نہیں تو نہ بھیجیں۔ تو جناب علی اتنا کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ظلم کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا، اور تمغے دے رہے ہیں جناب بےہودہ عورتوں کو، تمغوں سے نوازا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے جو 3 کروڑ فلمیں بنانے کے لیے دیا ہے، تو مریم نواز صاحبہ فلمیں آپ چلانا چھوڑ دیں، بنانے کے لیے تو 3 کروڑ دے دیا آپ نے، آپ سب لوگوں کا ٹولہ مل ملا کر جو کچھ کر رہا ہے، اور آپ غائب ہیں منظر سے، اور آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی آپ کو کینسر ہو گیا ہے، تاکہ یہ جتنے بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں ملک میں کہ آپ جی مریضیں ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح کی خبریں آپ اڑائیں گے تو اللہ اصل میں کینسر کر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کی جھوٹی خبریں اڑا کر اگر آپ منظر سے غائب رہیں گی، اور اتنے کرائم جو ہو رہے ہیں جس کا کوئی بھی یعنی کہ کچھ بھی نہیں جس کا ہو رہا، کوئی اصول نہیں بن رہا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ اس طرح کی ننگی عورتیں، جس طرح کی ننگی عورتیں سرے عام گندگی پھیلا رہی ہیں، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو ننگا کر کے گدھے پہ بٹھا کے ان کو نچایا جائے ایسی عورتوں کو؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، جو ایک پولیس والی عورت کو، ایک سائیکو پیشنٹ کو آپ لوگوں نے پولیس میں بھرتی کیا ہوا ہے، جس نے اپنے شوہر کو بے دردی سے مار دیا، اس عورت نے، ناہنجار عورت نے، ٹھیک ہے، ایسے عورتوں کو آپ پولیس میں رکھ لیتے ہیں۔ اگر ایسے سائیکو لوگ آپ کی پولیس میں ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا جیسے سی سی ڈی والوں نے بھی معصوم بچی کو مارا ہے نا۔ یہ آپ کے اصول ہیں اور یہ آپ کے قاعدے قانون ہیں۔ کوئی شریف بندہ آپ کے پاس نوکری گورنمنٹ کا لینے جائے، گورنمنٹ کے لیے شریف بندہ جو کہ پوری ایبلٹی بھی ہو، تو اس کو آپ نوکری نہیں دیتے رشوت کے بغیر، اس کو نوکری نہیں دیتے، وہ ذلیل ہوتا جاتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے لڑکی۔ شرافت کی تو کوئی یہاں پہ قدر ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پر پارٹیز، جتنا بھی نشہ، دوستو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عورتیں جو کچھ کر رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی بھی جو کچھ کر رہی ہیں، وہ حکومت کے ایمان پر ہی کر رہی ہیں، کیونکہ اس حکومت نے روکڑا ہی اس چیز کا لیا ہوا ہے نا کہ کوئی فحاشی سے مر جائے، کوئی غربت سے مر جائے، کوئی مہنگائی سے مر جائے۔ اور مہنگائی تو انہوں نے ایسی کر دی ہے اور ایسے غلط قانون بنا دیے کہ مارکیٹوں میں لوگوں کی دکانیں تباہ کر دی ہیں، انہوں نے دکانیں چھوڑ دی ہیں، کاروبار ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو رول دیا ہے انہوں نے۔ تو دوستو مجھے بتائیں، جب یہ دکاندار 9 بجے سے 1 منٹ تک بھی اوپر اپنی دکان نہیں کھول سکتے، فوراً پولیس آ جاتی ہے، تو مجھے بتائیں یہ جو عورتیں بغیرتیاں کر رہی ہیں، ننگی ہو کے ناچ رہی ہیں، ننگی پھر رہی ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، سڑکوں پہ ننگی پھر رہی ہیں، ننگے پروگراموں میں بیٹھی ننگی باتیں کر رہی ہیں، کیا ان کے لیے قوانین نہیں بنا سکتے؟ آپ کوئی بچہ تو نہیں ہو دوستو، بتائیں کہ اس کے لیے قوانین بننے چاہیے کہ نہیں۔ پھر اگر قوانین اگر نہیں بن رہے تو یہ مان جائیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں بےہودگی،
दज्जाली एजेंडा है ना ये बेहूदगी और पैसे की हवस औरतों को, तो फिर ये फैले, तो ये फैल रही है। आप हर दूसरे घर में देखें कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, लड़कियां अपने माँ बाप के हाथों से निकल गई हैं जी, क्या क्या क्राइम हो रहे हैं। और फिर भी इस मुआशरे में ये कहा जाता है, जब क्राइम होता है ना औरत का भी कसूर होता है, तो ये कहा जाता है कि मर्द बुरा है, मर्द बुरा है, मर्द बुरा है। नहीं नहीं नहीं, ये आपने औरत का डांस देखा, दोबारा लगा रही हूँ, जो नंगी होके डांस कर रही है कजाफी स्टेडियम में, औरतें ही बहकाती हैं दोस्तों, ताली दो हाथ से बजती है। ठीक है, इन औरतों को अभी भी पता नहीं कौन सी आज़ादी चाहिए, क्या आज़ादी चाहती हैं। अलिफ नंगी होकर अब तो सड़कों पे निकल आई हैं, और क्या ये आज़ादी चाहती हैं। और जो औरतें इस बात पर हमें बुरा भला लिखते हैं कि जी आप किसी की इज्जत उछाल रहे हैं, बेई प्यारी बहनों, जो खुद अपनी इज्जत ना करे उसकी इज्जत कोई नहीं करता। ठीक है, ऐसी औरतों को तो सरेआम कोड़ों का हुक्म है। क्या बातें कर रहे हैं आप, जो खुद चौराहे पे नंगा हो जाए आप कहते हैं कि उसकी इज्जत करें, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह सब इज्जतदारों की इज्जत सलामत रखे, और ऐसी औरतों को सजा तक पहुंचना चाहिए। और जितने भी मर्द हजरात हैं जो मजलूमियत का शिकार हैं असल में औरतों के जुल्म का, उन आदमियों को भी इंसाफ मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और क्राइम के ऊपर एक नया वीडियो लेके हम हाजिर होंगे और सही सही बातें आपको बताएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।